क्विकलेट समरीज में खुश आमदीद। दुनिया की साइंसी और फलसफियाना किताबों को आसान फहम में समझने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज हम पाउलो कोएल्हो की शहरा आफाक किताब द एल्केमिस्ट पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे शायद लाखों लोगों ने पढ़ा है और अपनी जिंदगी से जोड़ा भी है। बिल्कुल। और आज हम इस कहानी के बिल्कुल इब्तिदाई हिस्से का गहराई से जायजा लेंगे। जी, हमारे पास किताब के कुछ अहम इक्तबासात भी हैं और हमारी कोशिश ये होगी कि हम मिलकर ये समझें कि इस कहानी की शुरुआत में आखिर ऐसा क्या खास है और वो कौन से इशारे हैं जो एक आम से चरवाहे को एक गैर मामूली सफर पर रवाना करते हैं। तो चलें अंदलस के मैदानों से ये सफर शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है सैंटियागो नामी एक नौजवान चरवाहे से, जो अपनी भेड़ों के साथ एक बहुत सादा, बहुत आज़ाद जिंदगी गुजार रहा है। वो पढ़ना जानता है, जो कि उस जमाने में चरवाहों के लिए आम बात नहीं थी, और सफर करना पसंद करता है। सही। और इसीलिए तो वो चरवाहा बना था। उसके वालिदैन तो चाहते थे कि वो पादरी बने। जी, लेकिन उसने दुनिया देखने का रास्ता चुना और वो रात गुजारने के लिए एक बहुत ही अजीब जगह का इंतखाब करता है, एक पुराना टूटा हुआ गिरजाघर। हाँ, जिसकी छत गिर चुकी है और जहां कुर्बानगाह होती थी वहां अब एक बड़ा दरख्त उगाया है। ये मंजर अपने आप में बहुत अलामती है। बिल्कुल, ये एक मुकद्दस जगह है जो अब वीरान है, लेकिन इस वीरानी में भी जिंदगी है। वो दरख्त, ये सैंटियागो की अपनी हालत को जाहिर करता है। अच्छा, वो कैसे? देखें, उसकी जिंदगी बज़ाहिर पुरसुकून है, महफूज है, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन है, कुछ नया करने की ख्वाहिश है। तो ये जगह बैक वक्त पनाह भी है और कैद भी। सही, मतलब वो अपने कंफर्ट जोन में है, लेकिन उसी में रहकर कुछ नया करने का ख्वाब भी देख रहा है। बिल्कुल, और इसी जगह उसे ख्वाब आता है। और एक बार नहीं, बल्कि बार बार। यही ख्वाब उसे दूसरी बार आता है। जी, ख्वाब ये है कि एक बच्चा उसकी भेड़ों से खेलता है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे मिस्र के एहराम तक ले जाता है। और वहां कहता है, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें एक पोशीदा खजाना मिलेगा। लेकिन खजाने की सही जगह देखने से पहले ही उसकी आंख खुल जाती है। और यही बात उसे बेचैन कर देती है। ये ख्वाब उसके सुकून में एक मुस्तकिल खलल डाल रहा है। ये पहला इशारा है जिसे हम ओमन कह सकते हैं, कायनात का पहला दस्तक देने का तरीका कि तुम्हारे लिए कुछ और भी है। तो इस बेचैनी में वो क्या करता है? वो तारीफे शहर जाता है एक खानाबदोश औरत के पास। जी, जो ख्वाबों की ताबीर करती है। और वो उसके पास जाते हुए डर भी रहा है, क्योंकि खानाबदोशों के बारे में आम तासुर अच्छा नहीं है। तो एक अंदरूनी कश्मकश चल रही है। हाँ, कि ख्वाब पर यकीन करे या समाजी रवायात पर। और यहीं पर कहानी में पहली बार कीमत का तस्वुर आता है। अच्छा, वो औरत ताबीर के बदले में क्या मांगती है? वो मुस्तकबिल में मिलने वाले खजाने का 10वां हिस्सा मांगती है। ये तो बड़ी अजीब शर्त है, बहुत दिलचस्प है। वो इससे कोई ऐसी चीज नहीं मांग रही जो इसके पास अभी है, बल्कि एक ऐसे इनाम का हिस्सा मांग रही है जो शायद उसे कभी मिले ही ना। यानी ये सौदा सिर्फ उम्मीद पर मबनी है। बिल्कुल, लेकिन इस सौदे के बाद जो ताबीर वो बताती है वो सैंटियागो के लिए बहुत मायूसकुन होती है। वो क्या कहती है? वो बस इतना कहती है कि तुम्हें मिस्र के आराम जाना होगा, वहां तुम्हें खजाना मिलेगा। ये तो वही बात हुई जो ख्वाब में थी। जी, सैंटियागो को लगता है उसका वक्त ज़ाया हुआ और वो गुस्से में फैसला करता है कि आइंदा कभी ख्वाबों पर यकीन नहीं करेगा। तो ये उसके सफर का पहला इम्तिहानी लम्हा है, जहां वो कहानी शुरू होने से पहले ही उसे खत्म करने का सोच लेता है। और ये बहुत अहम मोड़ है। हर बड़े सफरों में एक लम्हा ऐसा आता है जहां लगता है कि ये सब बेकार है। ज्यादातर लोग यहीं हिम्मत हार जाते हैं। और सैंटियागो भी तकरीबन हिम्मत हार चुका था। लेकिन फिर कायनात अपना दूसरा नुमाइंदा भेजती है। सालम का बादशाह कहता है। जब सैंटियागो मायूस बैठा किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो ये बूढ़ा उससे बातें शुरू कर देता है। और ये कोई आम बूढ़ा नहीं है। वो सैंटियागो के बारे में वो सब कुछ जानता है जो कोई अजनबी नहीं जान सकता। बिल्कुल, उसकी किताब का नाम, उसके वालिदैन की ख्वाहिशात, यहाँ तक कि उस ताजिर की बेटी का नाम जिससे सैंटियागो मिलना चाहता है। ये सैंटियागो के लिए एक चौंका देने वाला लम्हा है। और यहीं से कहानी एक आम किस्से से निकलकर फलसफे में दाखिल होती है। मेल्कीसेदेक उसे दुनिया के सबसे बड़े झूठ के बारे में बताता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ?
وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کہ ہماری زندگی کے ایک موڑ پر ہم اس پر قابو کھو دیتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہماری زندگیاں قسمت کے تابع ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب جب ہم اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار حالات یا قسمت کو ٹھہرانے لگتے ہیں۔ جی، اور یہی وہ کہانی کے مرکزی خیال یعنی پرسنل لیجنڈ کو متعارف کرواتا ہے۔ پرسنل لیجنڈ، اسے ہم ذاتی اسطورہ یا شاید منزل مقصود کہہ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ وہ چیز ہے جسے آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بادشاہ کے مطابق جب ہم جوان ہوتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ایک پراسرار طاقت ہمیں یقین دلانے لگتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ یہ پراسرار طاقت کیا ہے؟ کیا یہ معاشرے کا دباؤ ہے یا ہمارے اپنے خوف؟ کتاب کے مطابق یہ سب کچھ ہے۔ معاشرے کی توقعات، ناکامی کا ڈر، آرام طلبی کی خواہش، لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ اس کا اصل مقصد آپ کے ارادے کو پرکھنا ہے۔ اچھا۔ یہیں پر پاولو کویلیو کی اپنی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ انہوں نے دیباچے میں لکھا ہے کہ ان کا پرسنل لیجنڈ لکھاری بننا تھا، لیکن ان کی پہلی کتاب بری طرح ناکام ہوئی۔ اوہ! جی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور یہی متوازی کہانی اس ناول کو صرف ایک فینٹیسی نہیں رہنے دیتی، بلکہ اسے ایک حقیقی انسانی تجربے سے جوڑ دیتی ہے۔ تو اب ملچزدیک یعنی سالم کا بادشاہ سینٹیاگو کو راستہ بتانے کے لیے قیمت مانگتا ہے؟ جی، اور وہ قیمت ہے اس کی بھیڑوں کا 10واں حصہ۔ اور سینٹیاگو پھر ہچکچاتا ہے؟ اس کے لیے تو اس کی بھیڑیں اس کی پوری زندگی ہیں۔ بالکل، اور یہیں دونوں سودوں کا فرق واضح ہوتا ہے۔ خانہ بدوش نے مستقبل کے غیر یقینی خزانے کا حصہ مانگا، جبکہ بادشاہ حال میں قیمت مانگ رہا ہے، وہ چیز جو سینٹیاگو کے پاس ابھی ہے۔ صحیح۔ بادشاہ اسے سمجھاتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر صرف سوچنے سے نہیں ملتی، حال میں کچھ ٹھوس قربان کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں پہلا قدم اٹھانے کے لیے حال میں موجود کسی چیز کو داؤ پر لگانا ہوگا۔ یہ زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ بادشاہ اسے صرف مشورہ نہیں دیتا بلکہ 2 پتھر بھی دیتا ہے، اورم اور تھمم، سفید اور سیاہ، جو ہاں اور نہیں کا جواب دیتے ہیں، تاکہ جب وہ اشاروں کو نہ سمجھ پائے تو یہ اس کی مدد کریں۔ لیکن وہ اسے خبردار بھی کرتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے فیصلے خود کرنا۔ اور پھر وہ اسے خوشی کے راز کے بارے میں ایک کہانی سناتا ہے۔ ہاں، وہ تیل کے قطروں والی کہانی۔ ہاں، ایک لڑکا دنیا کے سب سے عقل مند آدمی کے پاس خوشی کا راز جاننے جاتا ہے۔ اور وہ عقل مند آدمی اسے ایک چمچے میں تیل کے 2 قطرے دے کر کہتا ہے کہ میرا محل گھوم کر آؤ، لیکن تیل گرنا نہیں چاہیے۔ لڑکا پہلی بار جاتا ہے تو اس کی ساری توجہ چمچے پر ہوتی ہے اور وہ محل کی خوبصورتی دیکھ ہی نہیں پاتا۔ جی، اور دوسری بار جب وہ محل دیکھنے میں مگن ہوتا ہے تو تیل گرا دیتا ہے۔ تب عقل مند آدمی اسے بتاتا ہے، ہاں، خوشی کا راز یہ ہے کہ دنیا کے تمام عجائبات کو دیکھو لیکن چمچے میں تیل کے قطروں کو کبھی مت بھولو۔ اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ توازن سب کچھ ہے۔ تیل کے قطرے آپ کا مقصد ہے، آپ کا پرسنل لیجنڈ، اور محل دنیا کی خوبصورتی اور سفر کے تجربات ہیں۔ مطلب اپنی منزل پر اتنی توجہ نہ دو کہ سفر سے لطف اٹھانا بھول جاؤ، اور سفر میں اتنا بھی نہ کھو جاؤ کہ اپنی منزل ہی بھول جاؤ۔ واہ! تو اب سینٹیاگو ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک طرف اس کی جانی پہچانی دنیا ہے، اس کی بھیڑیں، اس کا آرام، تاجر کی بیٹی، ایک محفوظ راستہ، اور دوسری طرف ایک نامعلوم سفر، افریقہ کے صحرا اور اس کا پرسنل لیجنڈ۔ اور اس لمحے میں ایک اور کردار سامنے آتا ہے، لیونٹر۔ وہ ہوا جو افریقہ سے آتی ہے۔ جی، اور اپنے ساتھ صحرا کی خوشبو اور مہم جوئی کی پکار لاتی ہے۔ یہ ہوا اس اندرونی بے چینی کی علامت ہے جو انسان کو اپنے آرام کے دائرے سے باہر نکلنے پر اکساتی ہے۔ اور آخرکار وہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ بہت بڑا۔ وہ اپنی تمام بھیڑیں بیچ دیتا ہے، یعنی اپنا پورا ماضی، اپنی پہچان، اپنا سکون، سب کچھ۔ اور افریقہ جانے کے لیے جہاز کا ٹکٹ خرید لیتا ہے۔ یہ ایک ناقابل واپسی قدم ہے۔ یہاں سے اس کا سفر حقیقی معنوں میں شروع ہوتا ہے۔ بالکل، وہ اپنے محفوظ حال کو ایک غیر یقینی مستقبل کے لیے قربان کر دیتا ہے، اور یہیں پر کہانی کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے، جہاں ایک چرواہا ایک مسافر بن جاتا ہے۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی اپنے پرسنل لیجنڈ کو پورا کرنے کا عزم کرتا ہے تو کائنات اس کی مدد کرتی ہے۔ اس کا آغاز اکثر
نئے کھلاڑی کی قسمت یعنی بگنرز لک سے ہوتا ہے۔ یعنی شروع میں سب کچھ آسان لگتا ہے؟ جی، لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ ابتدائی قسمت ختم ہو جاتی ہے، جب سفر مشکل ہو جائے اور خطرات حقیقی ہو جائیں، تو ایک انسان کائنات کے سچے اشاروں اور محض اتفاق کے درمیان فرق کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اگر آپ اگلے حصے میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سینٹیاگو کو ٹینجیر میں کیا آزمائشیں ملیں اور وہ ان اشاروں کو کیسے سمجھتا ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ تو پچھلی بار ہم نے سینٹیاگو کو اپنا سب کچھ بیچ کر خزانے کی تلاش میں نکلتے دیکھا تھا۔ آج کی کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جب وہ افریقہ پہنچتا ہے، اور پہنچتے ہی اس کے ساتھ ایک بڑا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی اپنے خواب کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اکثر پہلا نتیجہ ناکامی ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر ناکامی واقعی ایک ناکامی ہے، یا یہ سفر کا ایک ضروری حصہ ہے؟ اور یہ دھوکہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ صرف پیسوں کا نقصان نہیں ہے، یہ اس کے بھروسے کا نقصان ہے، اس کی امید کا اور اس یقین کا کہ دنیا ایک اچھی جگہ ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ اپنا سفر ختم کر دیتے ہیں۔ بالکل، کہہ دیتے ہیں کہ دیکھا، یہ سب فضول تھا۔ جی، کتاب کا یہ حصہ سینٹیاگو کے عزم کا پہلا اور شاید سب سے کڑا امتحان ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ اس مشکل سے نکلتا ہے، ایک کرسٹل فروش سے ملتا ہے، اور صبر، محنت اور عملی حکمت جیسے وہ سبق سیکھتا ہے جو اسے صرف کتابوں سے کبھی نہیں مل سکتے تھے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں خواب دیکھنے سے آگے بڑھ کر اسے حقیقت بنانے کی اصل جد و جہد شروع ہوتی ہے۔ تو سینٹیاگو اسپین سے نکل کر تنجیر پہنچتا ہے، ایک بالکل نئی دنیا، تنگ گلیاں، عجیب لباس، ایک ایسی زبان جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ وہ ایک بار بیٹھتا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتا ہے، میناروں سے اذان کی آواز آتی ہے، اور وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر اسے اپنی جیب میں رکھے پیسے یاد آتے ہیں، اور وہ خود کو تسلی دیتا ہے کہ پیسہ اسے محفوظ رکھے گا۔ اور یہی سوچ اس کی پہلی غلطی تھی۔ وہ پیسے کو ایک ایسی طاقت سمجھ رہا ہے جو وہ ہے نہیں، خاص طور پر ایک ایسی جگہ پر جہاں اصول ہی مختلف ہیں۔ اچھا۔ اسی خوش فہمی میں اسے ایک نوجوان ملتا ہے جو اسپانوی زبان بولتا ہے۔ سینٹیاگو کے لیے یہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ اسے لگتا ہے کائنات نے اس کی مدد کے لیے ایک دوست بھیج دیا ہے، اور وہ فوراً اس پر بھروسہ کر لیتا ہے، اپنے سارے پیسے اس کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے اونٹ خرید سکے، احرام تک جانے کے لیے۔ جی، اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا۔ بازار کے شور میں سینٹیاگو کی نظر ایک انتہائی خوبصورت مرصع تلوار پر پڑتی ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے اس میں کھو جاتا ہے، اور جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو اس کا نیا دوست غائب۔ اور اس کے سارے پیسے بھی غائب۔ وہ اکیلا بے یار و مددگار ایک اجنبی ملک میں کھڑا رہ جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ تفصیل ہے جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ بار کا مالک جو عربی بولتا تھا، سینٹیاگو کو اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس لڑکے پر بھروسہ نہ کرے۔ اچھا۔ لیکن سینٹیاگو اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ وہ وہی سننا اور دیکھنا چاہتا تھا جو اس کے دل میں تھا۔ وہ بعد میں خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں دنیا کو ویسی نہیں دیکھتا جیسی وہ ہے، بلکہ ویسا دیکھتا ہوں جیسا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو اس کے لیے ایک بہت تکلیف دہ سبق تھا۔ پہلا اور بہت تکلیف دہ سبق۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ بادشاہ کی بات کہ کائنات تمہاری مدد کے لیے سازش کرتی ہے، سینٹیاگو کو دھوکہ کھانے کے بعد ایک جھوٹی تسلی کی طرح محسوس نہیں ہوئی ہوگی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات نے اسے لوٹنے دیا۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب ہی اس کتاب کی روح ہے۔ دیکھیں، کائنات کی سازش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے راستے میں پھول بچھائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو وہ تجربات دے گی جن کی آپ کو ضرورت ہے، چاہے وہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ سینٹیاگو کو چرواہے والی معصومیت سے نکل کر دنیا کی حقیقت کو سمجھنا تھا۔ یہ دھوکہ اس کے لیے ایک ویکسین کی طرح تھا، ایک مہنگا اور تکلیف دہ سبق، لیکن ضروری۔ کائنات نے اسے لٹنے نہیں دیا، بلکہ اسے ہوشیار بننا سکھایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ناکامی بھی اسی سازش کا حصہ ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ پیسے کھونے کے بعد سینٹیاگو کی حالت قابل رحم ہوتی ہے۔ وہ بازار میں اکیلا بیٹھ کر روتا ہے۔ بالکل۔ اسے لگتا ہے کہ یا خدا نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔
وہ تلخ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میں ان لوگوں سے نفرت کروں گا جنہوں نے اپنا خزانہ پا لیا ہے، کیونکہ میں اپنا خزانہ کبھی نہیں پا سکوں گا۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی انسانی، بہت ہی قابل فہم رد عمل ہے۔ کوئی بھی ہمت ہار سکتا ہے، لیکن پھر ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے۔ کیا؟ وہ اپنے خالی تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اسے بادشاہ کے دیے ہوئے 2 پتھر ملتے ہیں، ارم اور تمیم۔ اچھا، وہی پتھر۔ جی، وہ پتھر جو اس کے بقول اس کا واحد بچا ہوا خزانہ ہے، اسے بادشاہ کی باتیں یاد دلاتے ہیں۔ یہ صرف پتھر نہیں ہے، یہ اس کے سفر کے مقصد کی ایک ٹھوس یاد دہانی ہے۔ اور وہ ان پتھروں سے سوال کرتا ہے نا کہ کیا بادشاہ کی دعا ابھی بھی اس کے ساتھ ہے؟ ہاں، اور جواب ہاں میں آتا ہے۔ لیکن جب وہ پوچھتا ہے کہ کیا اسے اپنا خزانہ ملے گا، تو دونوں پتھر اس کے تھیلے میں موجود ایک سوراخ سے گر کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ ایک اور اہم موڑ ہے۔ سینٹیاگو اسے ایک اشارے، ایک اومن کے طور پر لیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ کچھ فیصلے اسے خود کرنے پڑیں گے۔ ہر بات کا جواب ان پتھروں سے نہیں ملے گا۔ بالکل، اور اسی لمحے وہ اپنی کہانی کو دوبارہ لکھتا ہے۔ وہ خود کو ایک چور کا شکار سمجھنے کے بجائے ایک خزانے کی تلاش میں نکلا ہوا مہم جو کے طور پر دیکھنے کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر نہیں، یہ اپنی شناخت کو دوبارہ قائم کرنا ہے۔ تو سینٹیاگو نے اپنا نقطۂ نظر تو بدل لیا، لیکن نقطۂ نظر بدلنے سے جیب میں پیسے تو نہیں آتے نا۔ ظاہر ہے۔ اسے زندہ رہنے کے لیے کچھ کرنا تھا، اور یہیں سے اس کی مہم جوئی کا اگلا اور شاید سب سے غیر متوقع باب شروع ہوتا ہے، ایک گرد سے اٹی ہوئی کرسٹل کی دکان پر۔ وہ اگلے دن بھوکا پیاسا گھوم رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک دکان نظر آتی ہے۔ وہ دکاندار سے کہتا ہے کہ اگر وہ اسے کھانے کو کچھ دے تو وہ اس کے دکان کے سارے گندے کرسٹل کے برتن صاف کر دے گا۔ یہ اس کی طرف سے پہلا عملی قدم ہے۔ وہ بھیک نہیں مانگتا۔ جی، وہ اپنی محنت کے بدلے کچھ مانگتا ہے۔ یہ اس کی عزت نفس کی بحالی کا پہلا قدم ہے۔ اور جیسے ہی وہ شیشے صاف کرنا شروع کرتا ہے، 2 گاہک دکان میں آ کر کچھ خرید لیتے ہیں، جسے دکان کا مالک ایک اچھا شگون سمجھتا ہے۔ اور سینٹیاگو کو نوکری پر رکھ لیتا ہے۔ اور یہاں ہماری ملاقات ناول کے ایک اور بہت ہی دلچسپ کردار سے ہوتی ہے۔ کرسٹل کا تاجر۔ جی، اور یہ تاجر سینٹیاگو کی مکمل ضد ہے۔ جہاں سینٹیاگو اپنے خواب کے پیچھے سب کچھ داؤ پر لگا کر آیا ہے، وہیں یہ تاجر 30 سال سے ایک ہی دکان میں بیٹھا اپنے خواب کو ٹال رہا ہے۔ اس کا خواب مکہ جانے کا تھا۔ جی، حج کرنے کا، جو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا کرنے سے ڈرتا ہے۔ مجھے کرسٹل تاجر کا کردار ہمیشہ بہت افسردہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم سب کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ وہ شخص جو بڑے خواب دیکھتا ہے لیکن اپنی چھوٹی سی محفوظ دنیا کو چھوڑنے سے ڈرتا ہے۔ وہ سینٹیاگو کو بتاتا ہے کہ اسے ڈر ہے کہ اگر اس نے اپنا خواب پورا کر لیا تو اس کے پاس جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں بچے گا۔ یہ بہت ہی قابل شناخت خوف ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ نفسیاتی جال ہے۔ اسے منزل کا خوف بھی کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ سفر کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ وہ منزل پر پہنچنا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا؟ تاجر کے لیے مکہ جانے کا خواب ایک توانائی کا ذریعہ ہے، حقیقت نہیں۔ اگر وہ خواب پورا ہو گیا تو اس کی زندگی کی بیٹری ختم ہو جائے گی۔ یہ تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ایک دن میں یہ کروں گا کہہ کر پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ بالکل، اس کا خواب اسے زندہ رکھے ہوئے ہے، لیکن ساتھ ہی اسے قید بھی کیے ہوئے ہیں۔ کیا یہاں کرسٹل خود تاجر کی روح کی علامت نہیں؟ مطلب گندا نظر انداز کیا ہوا لیکن اندر سے اب بھی روشنی منعکس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ واہ، کیا خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ سینٹیاگو آ کر اس پر سے صرف گرد نہیں ہٹاتا، بلکہ تاجر کے اندر چھپے امکانات کو بھی صاف کرتا ہے۔ وہ صرف برتن صاف نہیں کرتا۔ نہیں، وہ دکان میں اور تاجر کی زندگی میں ایک نئی توانائی لے کر آتا ہے۔ وہ مشورہ دیتا ہے کہ دکان کے باہر ایک ڈسپلے کیس بنایا جائے تاکہ زیادہ گاہک متوجہ ہوں۔ جی، تاجر پہلے ہچکچاتا ہے، وہ تبدیلی سے ڈرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنی زندگی کا عادی ہو چکا ہوں، میں چیزوں کو ویسا ہی رکھنا چاہتا ہوں جیسی وہ ہیں۔ اور پھر وہ انقلابی آئیڈیا، کرسٹل کے گلاسوں میں چائے بیچنا۔ ہاں، آج کے دور میں یہ ایک عام مارکیٹنگ کی حکمت عملی لگتی ہیں، ایکسپیرینس بیچنا، صرف پروڈکٹ نہیں۔ صحیح۔ لیکن اس وقت اس دکان کے لیے یہ ایک بہت بڑی چھلانگ تھی۔ اور یہ آئیڈیا تاجر کے لیے ایک وجودی بحران کی طرح تھا۔ وہ سینٹیاگو سے کہتا ہے
میں اپنی موجودہ زندگی کا عادی ہوں۔ اب جب میں نے دیکھ لیا ہے کہ میرے امکانات کتنے وسیع ہیں تو میں پہلے سے زیادہ برا محسوس کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا کچھ حاصل کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ یہ جاننا کہ آپ بہتر کر سکتے ہیں لیکن نہ کرنا ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ لیکن سینٹیاگو کی ضد اور منطق کے آگے وہ مان جاتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ ہاں، حیران کن ہوتا ہے۔ دکان چل پڑتی ہے، لوگ چائے پینے اور کرسٹل خریدنے آنے لگتے ہیں۔ سینٹیاگو وہاں تقریباً 11 مہینے کام کرتا ہے۔ 11 مہینے ایک لمبا عرصہ ہے۔ یہ صرف پیسے کمانے کا وقت نہیں تھا بلکہ ایک طرح کا مراقبہ تھا، صبر کا امتحان۔ بالکل۔ چرواہے کی آزاد زندگی کے بعد ایک دکان میں روز ایک ہی کام کرنا، یہ اس کے صبر اور عزم کا اصل امتحان تھا۔ صحرا میں داخل ہونے سے پہلے کائنات نے اسے ٹھہرنا سکھایا۔ اور اس نے عربی زبان بھی سیکھی۔ عربی سیکھی، تجارت کے اصول سیکھے، اور سب سے اہم بات، اس نے الفاظ کے بغیر بولی جانے والی زبان کو سمجھنا سیکھا۔ اس زبان سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ زبان ہے جو ہر چیز میں مشترک ہے، جوش، مقصد اور محبت کی زبان۔ وہ دیکھتا ہے کہ کینڈی بیچنے والا اپنا کام خوشی سے کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے کہیں جانا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے کینڈی بنانا پسند ہے۔ اچھا، وہ سمجھتا ہے کہ جب آپ کوئی کام پورے دل سے کرتے ہیں تو آپ خوش رہتے ہیں اور کائنات بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ اس نے کرسٹل کی دکان میں یہی کیا۔ اس نے صرف نوکری نہیں کی بلکہ اس کام کو اپنا پرسنل لیجنڈ بنا لیا، چاہے وہ عارضی ہی تھا۔ اور 11 مہینوں کے بعد سینٹیاگو کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ صرف اسپین واپس جا سکتا ہے بلکہ اپنے پچھلے ریوڑ سے دگنا بڑا ریوڑ خرید سکتا ہے۔ اس نے ایک ٹھوس حقیقی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے، یا تو واپس جا کر ایک امیر اور کامیاب چرواہا بن جائے، یا پھر ان پیسوں سے احرام مصر کی طرف اپنا سفر جاری رکھے۔ اور ایک لمحے کے لیے وہ واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ تھک چکا ہے۔ وہ اپنی جانی پہچانی دنیا میں واپس جانا چاہتا ہے۔ جی، اس نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے اور اب وہ محفوظ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہت فطری خواہش ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ جانے کی تیاری کرتا ہے اور اپنا پرانا تھیلا اٹھاتا ہے، اس میں سے وہی 2 پتھر، یورم اور تھمم، دوبارہ باہر گرتے ہیں۔ ایک اور اشارہ۔ بالکل، اسے احساس ہوتا ہے کہ بادشاہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہ ٹینجر میں گزرا یہ سال ایک بھٹکنا نہیں تھا بلکہ اس کے سفر کا ایک لازمی حصہ تھا۔ اس نے یہاں صبر سیکھا۔ صبر سیکھا، اشاروں کو سمجھنا سیکھا، اور یہ کہ ہر خواب کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ وہ تاجر کی طرف دیکھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کی طرح نہیں بننا چاہتا، جو اپنے خوف میں جی رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ جب چاہے چرواہا بن سکتا ہے، لیکن احرام تک پہنچنے کا موقع شاید دوبارہ نہ ملے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اسے آگے بڑھنے کی ہمت اس لیے ملتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس پیچھے ہٹنے کا ایک راستہ موجود ہے۔ جی، وہ چرواہے کی زندگی کو ایک ناکامی کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ ایک محفوظ آپشن کے طور پر دیکھتا ہے۔ اور یہی سوچ اسے آزاد کرتی ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ اسپین سے صرف 2 گھنٹے کی دوری پر ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے خزانے کے بھی بہت قریب آ گیا ہے۔ وہ خوف پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھنے کا، صحرا کو پار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں ہم ایک سوچ کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بعض اوقات پیچھے ہٹنے کا راستہ کھلا رکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صحرا میں سینٹیاگو کی کن اہم لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کا سفر اسے کہاں لے جاتا ہے، تو اگلا حصہ مت چھوڑیں۔ کوئکلیٹ سمریز پیش کرتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے سینٹیاگو کو افریقہ کے ساحلوں پر چھوڑا تھا، یاد ہے، جہاں اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور ایک کرسٹل کی دکان پر کام کر کے نہ صرف اپنے پیسے واپس کمائے بلکہ زندگی کے کچھ اہم سبق بھی سیکھے۔ تو آج ہم کہانی کے اس حصے میں غوطہ لگائیں گے جہاں سینٹیاگو اصل میں صحرا کی روح کو محسوس کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ صرف ایک جسمانی سفر نہیں بلکہ اس کے اندر بھی بہت کچھ بدل رہا ہے۔ بالکل۔ ہم اس کے قافلے کے سفر، الفیوم نقلستان میں اس کی زندگی بدل دینے والی ملاقاتوں اور ان روحانی امتحانات پر بات کریں گے جو اسے اس کی منزل کے قریب لے جاتے ہیں۔ اور یہ ناول کا وہ حصہ ہے جہاں فلسفہ اور عمل ایک ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سنیں گے، صحیح، بلکہ ان کے پیچھے چھپے گہرے تصورات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے روح کائنات کیا ہے، محبت کا حقیقی امتحان کب ہوتا ہے، اور
وہ پراسرار لفظ مختوب۔ مکتوب، جی چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں۔ سینٹیاگو آخر کار ایک قافلے میں شامل ہو جاتا ہے جو صحرا پار کر کے مصر جا رہا ہے، اور وہ اکیلا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی ملاقات ایک انگریز سے ہوتی ہے جو ایک حقیقی الکیمسٹ کی تلاش میں ہے۔ یہ دونوں کردار بالکل مختلف ہیں، ہے نا؟ جی، بہت مختلف۔ ایک طرح سے دو انتہائیں ہیں۔ انگریز علم کتابوں میں ڈھونڈتا ہے، جبکہ سینٹیاگو وہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے سیکھتا ہے۔ بالکل۔ انگریز کے پاس کیمیا گری پر درجنوں کتابیں ہیں، وہ سارے فارمولے اور نظریات جانتا ہے، لیکن وہ صحرا کی خاموشی کو نہیں پڑھ سکتا۔ وہ کائناتی زبان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور سینٹیاگو ایک چرواہا ہونے کے ناطے وہ یہ زبان بولنا سیکھ رہا ہے۔ ہاں، اس نے اپنی بھیڑوں سے سیکھا، کرسٹل کی دکان سے سیکھا، اور اب صحرا سے سیکھ رہا ہے کہ کائنات اشاروں میں بات کرتی ہے۔ تو انگریز کے پاس علم ہے، مگر حکمت نہیں۔ اور یہ حکمت اسے قافلے کے ساربان سے بھی ملتی ہے، وہ شخص جو اپنی پوری زندگی صحرا میں گزار چکا ہے۔ اس نے سینٹیاگو کو ایک بہت اہم بات سکھائی تھی، جس نے اس کے خوف کو کافی کم کر دیا تھا۔ جی، اس نے کہا تھا، جب تم پیچھے نہیں جا سکتے تو تمہیں صرف آگے بڑھنے کے بہترین طریقے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر اس نے وہ لفظ استعمال کیا، مکتوب۔ مکتوب۔ اب دیکھیں، پہلی نظر میں یہ قسمت پرستی لگتی ہے کہ بھئی جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کے قابو سے باہر ہیں، تو یہ آپ کو غیر ضروری پریشانی اور خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ پھر آپ اپنی ساری توانائی اس چیز پر لگا سکتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے۔ یعنی حال میں جینا اور ہر لمحے سے سیکھنا۔ بالکل، یہ آج کل کی جو مائنڈ فلنس کی ٹیکنیک ہے نا، اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ یعنی مکتوب کا تصور ہتھیار ڈالنا نہیں، بلکہ اپنی توجہ کو صحیح جگہ پر مرکوز کرنا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، ایک ایسی جگہ جو جنگ کے دوران ایک غیر جانبدار پناہ گاہ ہے۔ اور یہ پناہ گاہ سینٹیاگو کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ نخلستان صرف پانی اور کھجور کے درختوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک استعارہ ہے، صحرا کی سختیوں کے بعد ایک آرام دہ محفوظ جگہ۔ لیکن اکثر سب سے بڑے امتحانات آرام دہ جگہوں پر ہی ہوتے ہیں۔ صحیح کہا، اور یہاں سینٹیاگو کا امتحان محبت کی شکل میں آتا ہے۔ یہی اس کی ملاقات فاطمہ سے ہوتی ہے۔ اور کتاب میں جس طرح یہ لمحہ بیان کیا گیا ہے وہ کمال ہے۔ جب وہ فاطمہ کو کنویں پر دیکھتا ہے تو جیسے وقت رک جاتا ہے۔ کوئلو لکھتے ہیں کہ روح کائنات اس کے اندر معجزن ہو جاتی ہے۔ یہ روح کائنات کا تصور کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک رومانوی خیال ہے کہ اسے پہلی نظر میں محبت ہو گئی؟ اچھا، میرے خیال میں یہ دونوں ہیں۔ رومانوی سطح پر تو یہ محبت کا وہ شدید احساس ہے جسے ہم سب پہچانتے ہیں، لیکن فلسفیانہ سطح پر روح کائنات وہ عالمگیر توانائی ہے، وہ زبان ہے جس میں ہر چیز لکھی گئی ہے۔ تو جب دو روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں تو یہ کائنات کی سب سے خالص زبان میں بات چیت ہوتی ہے۔ اسی لیے سینٹیاگو کو ایک لمحے میں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے جس کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ ان کی روحیں ایک ہی ہاتھ سے لکھی گئی تھیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اس کی ذاتی داستان، اس کا خزانے کا خواب پہلی بار خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جی، اسے خیال آتا ہے کہ شاید فاطمہ ہی اس کا خزانہ ہے اور اسے یہیں نخلستان میں رک جانا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی حقیقی کشمکش ہے جو بہت سے لوگ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، محبت بمقابلہ مقصد۔ لیکن فاطمہ کا کردار یہاں کہانی کو ایک غیر معمولی موڑ دیتا ہے۔ وہ روایتی کہانیوں کی طرح کوئی رکاوٹ نہیں بنتی جو ہیرو کو اس کی منزل سے بھٹکائے۔ وہ ایک صحرائی عورت ہے۔ بالکل، اور وہ صحرا کے قوانین کو سمجھتی ہے۔ وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ سچی محبت کبھی کسی کو اس کی تقدیر سے نہیں روکتی۔ اس کے الفاظ بہت طاقتور ہیں۔ ہوا ٹیلوں کو بدل دیتی ہے لیکن صحرا کبھی نہیں بدلتا۔ ہماری محبت بھی ایسی ہی ہوگی۔ اگر میں واقعی تمہارے خواب کا حصہ ہوں تو تم ایک دن واپس آؤ گے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے، لیکن کیا یہ تھوڑا مثالی آئیڈیلائز نہیں لگتا؟ ہاں، کیا حقیقی زندگی میں ایسی محبت ممکن ہے جو بغیر کسی شرط کے کسی کو اس کے خواب پورے کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دے؟ یہ ایک جائز سوال ہے۔ یقیناً یہ محبت کی ایک بہت مثالی تصویر ہے، لیکن میرے خیال میں کوئلو یہاں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ محبت کی سب سے اونچی شکل کیا ہو سکتی ہے۔ وہ محبت جو ملکیت پر نہیں بلکہ آزادی پر مبنی ہو۔ جی،
فاطمہ اسے یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے بھول جاؤ، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ جاؤ، اپنی تقدیر پوری کرو اور میں تمہارے لوٹنے کا انتظار کروں گی۔ تو وہ اس کے سفر کا حصہ بن جاتی ہے، اس کی منزل میں رکاوٹ نہیں۔ ہاں، وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ صحرا کی عورتیں اپنے مردوں کا انتظار کرنے پر فخر کرتی ہیں۔ یہ محبت کو ایک طاقت بناتا ہے، کمزوری نہیں۔ تو ایک طرف فاطمہ کی محبت اسے نخلستان میں ٹھہرنے کی ایک مضبوط وجہ دے رہی ہے، لیکن دوسری طرف صحرا اسے مسلسل پکار رہا ہے، پکار ہی نہیں رہا۔ بلکہ اس سے بات کرتا ہے ایک بہت ہی خوفناک انداز میں۔ جی، نخلستان میں رہتے ہوئے سینٹیاگو کائناتی زبان کو سمجھنے کی مشق جاری رکھتا ہے، اور ایک دن جب وہ دو عقابوں کو آسمان پر لڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے ایک رویا نظر آتا ہے۔ ایک ویژن۔ ہاں، کہ ایک فوج نخلستان پر حملہ کر رہی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ نخلستان ایک غیر جانبدار علاقہ ہے، وہاں ہتھیار رکھنا منع ہے۔ اس کی بات پر کون یقین کرے گا؟ اور یہاں پرانے بادشاہ کی بات اس کے ذہن میں گونجتی ہے، ہمیشہ اشاروں پر دھیان دینا۔ یہ جانتے ہوئے کہ اگر اس کی بات غلط نکلی تو اس کی جان جا سکتی ہے، وہ پھر بھی قبائلی سرداروں کو خبردار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ بالکل، یہ محض ایک خیال پر اپنی زندگی داؤ پر لگانے کے مترادف تھا۔ اور سرداروں کا رد عمل بھی بہت دلچسپ ہے، وہ اسے فوراً رد نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک بوڑھا سردار مصر کے حضرت یوسف کا قصہ سناتا ہے، جو خود ایک اجنبی تھے، لیکن انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتا کر پورے ملک کو قحط سے بچایا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ صحرا کی روایت ہے کہ صحرا کے پیغامات پر یقین کیا جائے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ حکمت کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، چاہے وہ ایک اجنبی چرواہا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن وہ اس کی بات کو بغیر شرط کے نہیں مانتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تیاری کریں گے، لیکن اگر کل سورج غروب ہونے تک کوئی حملہ آور نہ آیا تو تمہاری جان لے لی جائے گی۔ اور یہ مکتوب پر یقین کا حتمی امتحان تھا۔ اب اسے نہ صرف اشارے پر یقین کرنا تھا، بلکہ اس کے نتیجے کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار رہنا تھا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایمان محض ایک خیال نہیں رہتا ہے نا؟ جی، ایک عمل بن جاتا ہے۔ یہ صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ میں تقدیر پر یقین رکھتا ہوں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ میں اس یقین کی قیمت اپنی جان سے ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اسی رات جب سینٹیاگو اس کشمکش میں اکیلا ہوتا ہے، ایک گھڑ سوار طوفان کی طرح نمودار ہوتا ہے۔ مکمل طور پر سیاہ لباس میں ایک باز اس کے کندھے پر بیٹھا ہے اور اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ یہ منظر بہت ڈرامائی ہے۔ یہ الکیمسٹ تھا، اور وہ سینٹیاگو سے ملنے نہیں بلکہ اس کا امتحان لینے آیا تھا۔ وہ اپنی تلوار سیدھی سینٹیاگو کی پیشانی پر رکھ کر پوچھتا ہے، کون ہے جو عقابوں کی پرواز کا مطلب پڑھنے کی ہمت کرتا ہے؟ اس لمحے میں موت کے اتنے قریب سینٹیاگو ڈرتا نہیں ہے۔ نہیں ڈرتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے جو کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ وہ بہت سی جانیں بچانا چاہتا تھا۔ اور یہی جواب الکیمسٹ کو متاثر کرتا ہے۔ اسے ایک ایسا شخص مل گیا تھا جس نے نہ صرف کائنات کے اشارے کو پڑھا بلکہ اس پر عمل کرنے کی ہمت بھی دکھائی۔ الکیمسٹ اسے کہتا ہے کہ اگر وہ کل زندہ بچ گیا تو اس سے ملے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اگلے دن حملہ ہوتا ہے، نخلستان کے لوگ تیار ہوتے ہیں اور حملہ آوروں کو شکست دیتے ہیں۔ سینٹیاگو کی جان بچ جاتی ہے، اور اسے 50 سونے کے سکوں کے انعام کے ساتھ نخلستان کا مشیر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں کہانی کا سب سے بڑا موڑ آتا ہے۔ سینٹیاگو نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے جس کا کوئی خواب دیکھ سکتا ہے: دولت، عزت اور محبت۔ جی، وہ فاطمہ کے ساتھ نخلستان میں ایک پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کا سفر یہاں ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن الکیمسٹ اسے یہی یاد دلانے آیا تھا کہ اس کا اصل مقصد، اس کی ذاتی داستان ابھی ادھوری ہے۔ وہ اسے ایک آخری انتخاب دیتا ہے۔ وہ اسے محبت اور تقدیر کے درمیان فیصلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور الکیمسٹ کا وہ جملہ اس کتاب کے مرکزی پیغام میں سے ایک ہے: محبت کبھی کسی آدمی کو اس کی ذاتی داستان پر عمل کرنے سے نہیں روکتی۔ اگر وہ اس راستے کو ترک کر دے تو یہ سچی محبت نہیں تھی۔ وہ محبت نہیں تھی جو کائناتی زبان بولتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ الکیمسٹ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہاں رک گئے تو تم ہمیشہ اس خیال کے ساتھ جیو گے کہ تم اپنی تقدیر پوری کر سکتے تھے۔ یہ پچھتاوا آہستہ آہستہ تمہاری محبت کو زہر آلود کر دے گا۔ لیکن اگر تم اپنے راستے پر چلتے رہو تو تمہاری محبت اور مضبوط ہوگی۔ بالکل، کیونکہ وہ تمہاری کامیابی کا حصہ بنے گی۔
اور آخرکار سینٹیاگو فاطمہ سے واپس آنے کا وعدہ کر کے الکیمسٹ کے ساتھ اپنے سفر کے آخری اور سب سے خطرناک مرحلے پر روانہ ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سینٹیاگو نخلستان کے آرام اور محبت کو پیچھے چھوڑ کر ایک بار پھر نامعلوم کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں ہے۔ جی، اس بار اس کے ساتھ الکیمسٹ کی رہنمائی ہے، ایک ایسا استاد جو اسے صرف راستہ نہیں دکھائے گا بلکہ اسے اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننا سکھائے گا۔ بالکل، یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی محبت کبھی رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ ہمیں اپنا بہترین ورژن بننے کی ترغیب دیتی ہے، اور یہ کہ زندگی کے سب سے بڑے امتحانات اکثر منزل کے قریب ہی آتے ہیں، جب ہمارے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ سینٹیاگو نے نخلستان میں سب کچھ پا لیا تھا، لیکن اس کی روح ابھی بھی اپنے اصل خزانے کی پیاسی تھی۔ جی، اگلی گفتگو میں ہم الکیمسٹ کی تعلیمات، سینٹیاگو کے اندرونی تغیرات اور اس کے سفر کے حتمی مرحلے پر بات کریں گے جب وہ آخرکار اہرام مصر پہنچتا ہے۔ تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ضرور۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، اگر کسی کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی محبت اور اپنے سب سے بڑے مقصد کے درمیان انتخاب کرنا پڑے تو کیا اس کا فیصلہ سینٹیاگو جیسا ہوگا؟ اور کیا فاطمہ جیسی محبت حقیقی دنیا میں ممکن ہے؟ دی الکیمسٹ کے سفر کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے سینٹیاگو صحرا میں ایک نخلستان تک پہنچا جہاں اس کی ملاقات فاطمہ سے ہوئی اور جنگ کی وجہ سے اس کا سفر ایک طرح سے رک گیا۔ جی، وہ ایک دوراہے پر کھڑا تھا۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو اسی کہانی کے میرے خیال میں سب سے اہم اور فلسفیانہ حصے پر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سینٹیاگو کی ملاقات ایک حقیقی کیمیاگر سے ہوتی ہے اور اس کی روحانی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہم دیکھیں گے کہ کیمیا گری کا اصل فلسفہ کیا ہے، یہ روح کائنات یعنی سول آف دا ورلڈ کا راز کیا ہے، اور سینٹیاگو اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کا سامنا کیسے کرتا ہے۔ تو آئیے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی میں ایک بہت ہی ڈرامیٹک موڑ آتا ہے۔ سینٹیاگو جو اب کائنات کے اشاروں یعنی شگون کو پڑھنا سیکھ رہا ہے، وہ آسمان میں بازوں کی ایک لڑائی دیکھتا ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ نخلستان پر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر سرداروں کو خبردار کرتا ہے، اور اسی بہادری کے نتیجے میں اس کی ملاقات ایک بڑے پر اسرار اور طاقتور گھڑ سوار سے ہوتی ہے۔ جی، جو رات کے اندھیرے میں نمودار ہوتا ہے۔ اور یہ ملاقات کوئی عام ملاقات نہیں ہے، وہ گھڑ سوار جو کہ دراصل وہی کیمیا گر ہے، سینٹیاگو کو جانچنے کے لیے اس کے سر پر ایک لمبی تلوار رکھ دیتا ہے۔ منظر بہت شدید ہے۔ وہ اس سے پوچھتا بھی ہے کہ کائنات کی زبان پڑھنے کی ہمت کس نے کی؟ بالکل، تو یہ صرف ایک جسمانی خطرہ نہیں ہے، یہ ایک روحانی امتحان ہے۔ کیمیا گر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا سینٹیاگو صرف اشارے دیکھتا ہے یا ان پر عمل کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہے۔ صحیح، کیونکہ اشارہ دیکھنا ایک بات ہے اور اس پر یقین کر کے اپنی جان داؤ پر لگانا بالکل دوسری۔ اور کیمیا گر کی پہلی تعلیم بھی یہی ہے نا، کہ ہمت دنیا کی زبان کو سمجھنے کے لیے سب سے ضروری خوبی ہے۔ تو جب سینٹیاگو اس امتحان میں ثابت قدم رہتا ہے، کیمیا گر اسے اہرام تک پہنچانے کی ذمہ داری لے لیتا ہے، لیکن یہاں سینٹیاگو ہچکچاتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اپنا خزانہ مل گیا ہے، اور وہ خزانہ فاطمہ ہے۔ یہ کہانی کا ایک بہت ہی انسانی لمحہ ہے نا؟ بہت قابل فہم۔ وہ اپنی منزل کے اتنے قریب آ کر محبت کی وجہ سے رکنا چاہتا ہے، اور یہیں پر کیمیا گر اسے محبت کا سب سے گہرا سبق سکھاتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے محبت کبھی کسی انسان کو اس کے ذاتی استورا یعنی اس کی زندگی کے مقصد پر عمل کرنے سے نہیں روکتی۔ اگر ایسا ہو تو وہ سچی محبت نہیں تھی۔ مطلب وہ محبت نہیں تھی جو کائنات کی زبان بولتی ہے؟ بالکل۔ یہ بات سننے میں تو بہت آئیڈیل لگتی ہے، لیکن حقیقی زندگی میں محبت ذمہ داریاں لاتی ہے، رشتے نبھانے پڑتے ہیں۔ کیا کوئلو یہاں حقیقت پسندی کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میرے خیال میں کوئلو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ محبت کرنے والے ایک دوسرے کو چھوڑ دیں۔
بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچی محبت ایک دوسرے کو قید نہیں کرتی، وہ آپ کو پرواز کے لیے آزاد کرتی ہے۔ اچھا۔ اور اس کی بہترین مثال خود فاطمہ کا کردار ہے۔ وہ صحرا کی عورت ہے، وہ اس اصول کو سمجھتی ہے۔ وہ سینٹیاگو سے کہتی ہے صحرا کے مرد ہمیشہ دور جاتے ہیں اور صحرا کی عورتیں ان کا انتظار کرنا سیکھ جاتی ہیں۔ واہ۔ تو وہ اسے روکتی نہیں بلکہ اس کی واپسی کا وعدہ بن جاتی ہے۔ جی ہاں، اس طرح محبت رکاوٹ نہیں بنتی بلکہ سفر جاری رکھنے کی سب سے بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ اچھا، تو محبت منزل نہیں بلکہ منزل تک پہنچنے کا حوصلہ ہے۔ ہاں۔ تو اس نقطے کے بعد سینٹیاگو کا سفر صرف خزانے کی تلاش نہیں رہتا، نہیں، اب یہ خود شناسی کا ایک گہرا عمل بن جاتا ہے۔ تو سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے، اور اب کیمیاگر اس کا استاد ہے۔ ان کا اگلا سبق کیا تھا؟ اگلا اور شاید سب سے مشکل سبق تھا اپنے دل کی آواز سننا۔ اپنے دل کی آواز؟ جی، سفر کے دوران سینٹیاگو کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کا دل اسے کہتا ہے واپس چلو، فاطمہ انتظار کر رہی ہے، آگے خطرہ ہے۔ وہ شکایت بھی کرتا ہے کیمیاگر سے، ہے نا، کہ میرا دل غدار ہے، یہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتا۔ جی۔ ایک منٹ، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ روح کائنات کا جو تصور ہے جس کا ذکر بار بار آتا ہے، یہ ہے کیا؟ مطلب کوئی مذہبی خیال ہے یا ایک فلسفیانہ اصول؟ یہ ناول کا مرکزی خیال ہے۔ روح کائنات ایک ایسی توانائی ہے جو کائنات کی ہر شے میں موجود ہے۔ مطلب کوئلو کے مطابق ہر چیز، انسان، جانور، پودے، صحرا، ستارے، سب ایک ہی روح کا حصہ ہیں۔ اچھا۔ اور یہ روح ہمیشہ ارتقا پذیر ہو رہی ہے، یعنی خود کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب کیمیاگر کہتا ہے کہ اپنے دل کی سنو، تو وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس روح کائنات سے اپنا کنیکشن مضبوط کرو؟ بالکل۔ کیمیاگر کا جواب بہت گہرا ہے۔ وہ کہتا ہے تم اپنے دل سے کبھی بھاگ نہیں سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی بات سنو۔ اور پھر وہ سب سے اہم بات کہتا ہے کہ اپنے دل کو بتاؤ کہ تکلیف کا خوف خود تکلیف سے بدتر ہوتا ہے۔ واہ، تکلیف کا خوف خود تکلیف سے بدتر ہوتا ہے۔ یہ تو زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتا ہے۔ جی، اور کوئی بھی دل اس وقت تکلیف نہیں اٹھاتا جب وہ اپنے خوابوں کی تلاش میں ہوتا ہے، کیونکہ تلاش کا ہر لمحہ خدا اور ابدیت سے ملاقات کا لمحہ ہوتا ہے۔ تو اس گفتگو کے بعد سینٹیاگو اپنے دل سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے، اس سے دوستی کر لیتا ہے۔ جی، اور یہیں پر اس کتاب کا پورا فلسفہ ہمیں 3 بنیادی اصولوں کی شکل میں ملتا ہے۔ پہلا، کائنات کی ہر شے ایک ہے، ایک ہی روح کا حصہ ہے۔ بالکل۔ دوسرا، اپنے ذاتی اسطورہ یعنی زندگی کے حقیقی مقصد کو پورا کرنا انسان کا واحد حقیقی فرض ہے۔ اور تیسرا، جو سب سے مشہور ہے، کہ جب تم کوئی چیز سچے دل سے چاہتے ہو تو پوری کائنات تمہیں اس کے حصول میں مدد دینے کی سازش کرتی ہے۔ یہ تیسرا نقطہ بہت مشہور ہے، لیکن اکثر لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ بس خواہش کرنے سے چیزیں مل جائیں گی۔ ہاں، ایسا نہیں ہے۔ کہانی سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات کی سازش کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صحیح راستے پر ہوتے ہیں تو آپ کو اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا دل آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور صحیح لوگ آپ کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک فطری ترتیب ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ سازش محنت اور ہمت کے بغیر کام نہیں کرتی۔ بالکل نہیں۔ سینٹیاگو کو بھیڑیں بیچنی پڑی، اسے لوٹا گیا، اس نے شیشے کی دکان پر کام کیا، صحرا پار کیا، تب جا کر کائنات نے اس کی مدد کی۔ یہ الائنمنٹ کا اصول ہے۔ تو سینٹیاگو نے اپنے دل کو سننا سیکھ لیا، لیکن اب ایک ایسی آزمائش آنے والی ہے جہاں صرف سننا کافی نہیں ہوگا۔ اب اسے کائنات کی زبان میں بات بھی کرنی ہوگی۔ اور اگر وہ ناکام ہوا تو قیمت اس کی جان ہوگی۔ جی ہاں، کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ صحرا میں سفر کرتے ہوئے انہیں قبائلی جنگجو پکڑ لیتے ہیں۔ ان کے پاس جو سونا ہوتا ہے وہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔ جی، اور جنگجو انہیں جاسوس سمجھ کر مارنے والے ہوتے ہیں۔ اور اپنی جان بچانے کے لیے کیمیاگر ایک ایسا دعویٰ کرتا ہے جو ناممکن لگتا ہے۔ وہ سردار سے کہتا ہے کہ یہ لڑکا سینٹیاگو ایک کیمیاگر ہے اور یہ خود کو ہوا میں بدل سکتا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین لمحہ ہے۔ بالکل۔ کیمیاگر سینٹیاگو کی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلتا ہے۔ سردار پہلے تو مذاق اڑاتا ہے، لیکن پھر تجسس میں آ کر کہتا ہے ٹھیک ہے، اسے 3 دن کا وقت دو۔ اور شرط کیا تھی؟ اگر یہ خود کو ہوا میں بدل سکا تو تم سب کی جان بخش دی جائے گی، ورنہ تم دونوں مارے جاؤ گے۔
اور سینٹیاگو کا کیا رد عمل تھا؟ وہ تو خوف سے کانپنے لگا ہوگا۔ بالکل، وہ کیمیا گر سے کہتا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو ہوا میں بدلنا نہیں جانتا۔ ایک منٹ، کیمیا گر نے ایسا کیوں کہا؟ کیا وہ جانتا تھا کہ سینٹیاگو یہ کر سکتا ہے، یا اس نے محض اپنی جان بچانے کے لیے ایک بہت بڑا رسک لیا تھا؟ میرے خیال میں یہ دونوں کا امتحان تھا۔ کیمیا گر جانتا تھا کہ سینٹیاگو نے وہ تمام علم حاصل کر لیا ہے جو اس کام کے لیے ضروری ہے، لیکن اسے خود اس علم پر یقین نہیں تھا۔ صحیح۔ کیمیا گر نے اسے ایک ایسی صورتحال میں ڈال دیا جہاں اس کے پاس اپنے سیکھے ہوئے علم کو استعمال کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ یہ ایک استاد کا آخری اور سب سے کٹھن امتحان تھا۔ چلیں اس کو دن بدن دیکھتے ہیں۔ یہ 3 دن بہت اہم ہیں۔ پہلے دن سینٹیاگو کیا کرتا ہے؟ پہلے دن وہ صرف خوف زدہ بیٹھا رہتا ہے۔ پورا دن گزر جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا، صرف صحرا کو دیکھتا رہتا ہے۔ یہ بہت حقیقت پسندانہ ہے۔ جب ہم کسی ناممکن چیلنج کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارا پہلا رد عمل اکثر خوف اور بے عملی ہی ہوتا ہے۔ جی، اور دوسرے دن وہ ہمت کر کے صحرا سے بات کرنا شروع کرتا ہے۔ ایک علامتی مکالمہ۔ ہاں، وہ صحرا سے کہتا ہے تم محبت کو جانتے ہو کیونکہ تم فاطمہ کو اپنے اوپر چلتے ہوئے دیکھتے ہو، میری مدد کرو۔ صحرا کیا جواب دیتا ہے؟ صحرا کہتا ہے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، لیکن تم ہوا سے پوچھ سکتے ہو، وہ زیادہ طاقتور ہے۔ اس مکالمے کی اہمیت یہ ہے کہ سینٹیاگو پہلی بار خود کو کائنات کا حصہ سمجھ کر اس سے بات چیت کر رہا ہے، وہ مدد مانگ رہا ہے۔ جی۔ پھر تیسرے دن وہ ہوا سورج، اور آخر میں اس ہاتھ تک پہنچتا ہے جس نے سب کچھ لکھا۔ یہ کیا سفر ہے؟ تیسرا دن حتمی آزمائش کا دن ہے۔ وہ ایک چٹان پر چڑھ جاتا ہے جہاں تمام قبیلائی اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہوا سے بات کرتا ہے۔ ہوا کیا کہتی ہے؟ ہوا کہتی ہے کہ میں تمہیں اڑا سکتی ہوں لیکن تمہیں ہوا بنا نہیں سکتی۔ اس کے لیے تمہیں سورج سے بات کرنی ہوگی۔ پھر وہ سورج سے بات کرتا ہے۔ جی، اور سورج کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ حکمت والا ہوں لیکن میں بھی تمہیں ہوا میں نہیں بدل سکتا۔ تمہیں اس ہاتھ سے بات کرنی ہوگی جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ تو ہر عنصر اسے ایک بڑی طاقت کی طرف بھیج رہا ہے۔ بالکل، اور جب سورج بھی انکار کر دیتا ہے تب سینٹیاگو پہلی بار الفاظ کے بغیر صرف اپنے دل سے روح کائنات میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ ایک خاموش دعا کرتا ہے۔ جی، اس لمحے میں اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی اپنی روح اور خدا کی روح ایک ہی ہیں۔ وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ محبت ہی وہ طاقت ہے جو روح کائنات کو متحرک رکھتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ واقعی ہوا میں بدل جاتا ہے؟ یہاں کوئی جادوئی کرتب نہیں ہوتا۔ جیسے ہی سینٹیاگو اس کائناتی وحدت کو محسوس کرتا ہے، صحرا میں ایک شدید طوفان اٹھتا ہے جسے سموم کہتے ہیں۔ اچھا؟ ہوا اتنی تیز چلتی ہے کہ جنگجوؤں کے خیمے اکھڑ جاتے ہیں، ہر طرف ریت ہی ریت چھا جاتی ہے۔ وہ سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں؟ جی، اپنے چہرے چھپا لیتے ہیں، اور کئی گھنٹوں بعد جب طوفان تھمتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ سینٹیاگو کیمپ کی دوسری طرف کھڑا ہے جہاں وہ پہلے نہیں تھا۔ تو اس نے خود کو لفظی طور پر ہوا میں تبدیل نہیں کیا؟ نہیں، بلکہ اس نے کائنات کی طاقتوں، صحرا، ہوا، سورج کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اور یہ طاقتیں الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی وجود کا حصہ ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے فزکس کا نہیں بلکہ میٹا فزکس کا کمال تھا۔ اس نے اپنے شعور کو اتنا وسیع کر لیا کہ وہ کائنات پر اثر انداز ہو سکا۔ بالکل، اس نے اپنے میں اور کائنات کے فرق کو مٹا دیا۔ یہ خودی کو فنا کر کے کل سے جڑ جانے کا عمل ہے۔ سردار اور اس کے لوگ یہ معجزہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں، اور اسے اور کیمیا گر کو عزت کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ جی، تو کیمیا گر کی تعلیمات کا اصل مقصد کسی دھات کو سونے میں بدلنا نہیں تھا، بلکہ ایک عام انسان کی روح کو پاک کر کے اسے کائناتی شعور سے جوڑنا تھا۔ بالکل۔ سینٹیاگو نے سیکھا کہ اس کا دل، صحرا اور ستارے ایک ہی زبان بولتے ہیں۔ اس نے اپنی سب سے بڑی آزمائش پر قابو پا لیا، لیکن اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ اہرام مصر کے بہت قریب ہیں۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کے لیے لائک اور شیئر کریں۔ اگلا حصہ کیمیا گری کے حقیقی تجربات، حتمی آزمائشوں اور خود شناسی کی تکمیل پر ہوگا۔ جاتے جاتے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ کیمیا گر سینٹیاگو کو بتاتا ہے کہ ہر شخص دنیا کی تاریخ میں ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے،
لیکن عام طور پر اسے اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم سب اپنی زندگی کے سفر کو کائنات کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ سمجھیں تو ہمارے روزمرہ کے فیصلے اور اعمال کس طرح بدل سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کو زیادہ مقصدیت اور ہمت کے ساتھ نہیں جئیں گے؟ آج ہم پاولو کوئلو کی کتاب دی الکیمسٹ پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے سینٹیاگو کو صحرا کے سفر کے لیے ایک قافلے میں شامل ہوتے ہوئے چھوڑا تھا۔ آج کی گفتگو اس سفر کے سب سے مشکل اور شاید سب سے اہم مرحلے پر ہوگی۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں محض ایک سفر ایک امتحان میں بدل جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی عام امتحان نہیں ہے۔ یہ صرف ریت کے ٹیلوں کو پار کرنے یا قبائلی جنگوں سے بچنے کے بارے میں نہیں ہے۔ اصل امتحان تو سینٹیاگو کے اندر چل رہا تھا، ایمان کا، خوف کا، محبت کا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح صحرا کی خاموشی اور جنگ کے شور نے مل کر سینٹیاگو کو اس کی ذات کی گہرائیوں تک پہنچایا اور اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو آئیے اسی گہرے تجزیے کو شروع کرتے ہیں کہ کس طرح صحرا نے سینٹیاگو کے کردار کو تراشا۔ اچھا، تو گفتگو کا آغاز قافلے کے سفر سے کرتے ہیں۔ صحرا کا ماحول صرف ایک پس منظر نہیں تھا، ہے نا؟ وہ خود ایک کردار کی طرح تھا، اور وہیں قافلے میں ایک اونٹ ڈرائیور نے سینٹیاگو کو ایک بہت اہم سبق سکھایا۔ جی، وہ اونٹ ڈرائیور ایک طرح سے اس کا پہلا روحانی استاد بنتا ہے۔ اسے اپنی کہانی سناتا ہے کہ کیسے ایک سیلاب میں اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور اس نے اسے ماضی یا مستقبل کی فکر کرنے کے بجائے حال میں جینا سکھا دیا۔ اس کا وہ فلسفہ بہت کمال کا ہے کہ اگر آپ ہمیشہ حال پر توجہ مرکوز کر سکیں تو آپ ایک خوش انسان ہوں گے۔ مطلب سفر کا ہر لمحہ ہی اصل میں منزل ہے۔ بالکل، اور یہیں پر وہ لفظ مکتوب سامنے آتا ہے۔ مکتوب یعنی یہ لکھا ہوا ہے۔ مجھے یہ ہمیشہ تھوڑا کنفیوزنگ لگا ہے۔ اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ذاتی تقدیر اور کوشش کا کیا مطلب؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، کتاب میں مکتوب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات آپ کی مدد کے لیے تیار ہے، لیکن قدم تو آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ یہ جدوجہد اور تقدیر کا ایک حسین امتزاج ہے۔ راستہ لکھا ہوا ہے، پر چلنا آپ کو خود ہے۔ اور یہی سوچ سینٹیاگو کو خوف سے آزاد کرتی ہے، خاص طور پر جب قبائلی جنگوں کی افواہیں پھیلتی ہیں۔ اور اسی غیر یقینی صورتحال کے بیچ وہ الفیوم نخلستان پہنچتے ہیں، جو ایک پناہ گاہ بھی ہے اور جنگ کی وجہ سے ایک قید خانہ بھی۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نخلستان نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک پورا قصبہ ہے جس میں 50,000 کھجور کے درخت اور 300 کنویں ہیں۔ اور یہیں پر سینٹیاگو کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے جب اس کی ملاقات فاطمہ سے ہوتی ہے۔ وہ لمحہ جب وہ اسے کنویں پر دیکھتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ وقت ساکت ہو گیا ہے اور دنیا کی روح اس کے اندر ابھر آئی ہے۔ جی، یہ اس کا محبت کی عالمگیر زبان سے پہلا حقیقی تعارف تھا۔ ایک ایسی محبت جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے بس یہ معلوم تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کا وہ ہمیشہ سے انتظار کر رہا تھا۔ لیکن یہ محبت بھی ایک امتحان بن جاتی ہے نا؟ ایک طرف اس کا خزانہ، اس کی ذاتی تقدیر، اور دوسری طرف محبت جو اسے وہی نخلستان میں روک سکتی ہے۔ بالکل، کوئی بھی شاید رک جاتا، لیکن فاطمہ کا کردار یہاں سچی محبت کی تعریف کرتا ہے۔ وہ سینٹیاگو کو یاد دلاتی ہے کہ سچی محبت کبھی کسی کو اس کی منزل سے نہیں روکتی۔ وہ کہتی ہے، صحرا کی عورتیں اپنے مردوں کا انتظار کرنے پر فخر کرتی ہیں۔ یہ بات سینٹیاگو کو اس خوف سے آزاد کر دیتی ہے کہ محبت اسے بھٹکا دے گی۔ وہ اسے اپنے خواب کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ تو نخلستان میں رہتے ہوئے سینٹیاگو صرف انتظار نہیں کرتا، وہ دنیا کی زبان کو سمجھنا جاری رکھتا ہے، اور یہیں پر کہانی کا رخ بدلنے والا لمحہ آتا ہے۔ جی، وہ دو بازوں کو آسمان میں لڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے اچانک ایک نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ ایک ویژن کہ ایک فوج نخلستان پر حملہ کر رہی ہے۔ یہ کتاب کا وہ مومنٹ ہے جہاں وہ صرف نشانیوں کو پڑھ نہیں رہا بلکہ دنیا کی روح میں غوطہ لگا رہا ہے۔ کائنات اب اس سے براہ راست بات کر رہی ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا امتحان ہے۔ کیا اسے اس نشانی پر یقین کرنا چاہیے؟ وہ اونٹ ڈرائیور سے مشورہ کرتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ سرداروں کو بتاؤ۔ صحرا کے آدمی نشانیوں سے نپٹنے کے عادی ہوتے ہیں۔
ہاں، لیکن جب وہ سرداروں کو خبردار کرتا ہے تو اسے دھمکی ملتی ہے۔ جی، سردار کہتے ہیں کہ نخلستان تو ایک غیر جانبدار علاقہ ہے، لیکن پھر ایک بزرگ سردار جوزف کی کہانی سناتا ہے جو خوابوں پر یقین رکھتا تھا اور مصر کو قحط سے بچایا تھا، اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کہ وہ سینٹیاگو کی بات مانیں گے اور مسلح رہیں گے۔ لیکن اگر کل سورج غروب ہونے تک کوئی حملہ نہ ہوا تو سینٹیاگو کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ تو ایمان کا حتمی امتحان ہے، اپنی جان کو ایک نشانی پر داؤ پر لگانا۔ بالکل۔ اور اس کے فوراً بعد سینٹیاگو کی ملاقات ایک پر اسرار گھڑ سوار سے ہوتی ہے جو مکمل طور پر سیاہ لباس میں ملبوس ہے، جس کے کندھے پر ایک باز بیٹھا ہے، الکیمسٹ، اور اس کی آمد بہت ڈرامائی ہے۔ وہ سینٹیاگو کی ہمت کا امتحان لیتا ہے، اس کے ماتھے پر اپنی تلوار کی نوک رکھ کر پوچھتا ہے، بازوؤں کی پرواز کا مطلب پڑھنے کی ہمت کون کرتا ہے؟ اور سینٹیاگو کا جواب وہ اس کی پوری تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ میں ہی ہوں جس نے ایسا کرنے کی ہمت کی۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ اپنی ذاتی تقدیر اور فاطمہ کے لیے مرنے کو تیار ہے۔ صحیح، اور یہی وہ جواب ہے جو الکیمسٹ سننا چاہتا تھا۔ وہ اسے سبق سکھاتا ہے کہ ہمت دنیا کی زبان کو سمجھنے کے لیے سب سے ضروری خوبی ہے۔ سینٹیاگو نے یہ امتحان پاس کر لیا تھا۔ اگلے دن سینٹیاگو کا نظارہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ نخلستان پر حملہ ہوتا ہے اور اس کے باشندے جیت جاتے ہیں۔ سینٹیاگو کو انعام دیا جاتا ہے اور اسے نخلستان کا مشیر بنا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے پاس سب کچھ ہے، دولت، عزت، محبت۔ وہ آرام سے رہ سکتا تھا۔ وہ رہ سکتا تھا، لیکن یہیں الکیمسٹ کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ وہ اسے خبردار کرتا ہے کہ اگر وہ نخلستان میں رک گیا تو وہ ایک امیر تاجر تو بن جائے گا، لیکن اپنی ذاتی تقدیر کو کھو دے گا، اور اس کا پچھتاوا اسے ہمیشہ ستائے گا۔ اور محبت کے بارے میں الکیمسٹ کا وہ قول، محبت کبھی کسی آدمی کو اس کی ذاتی تقدیر کی پیروی کرنے سے نہیں روکتی۔ اگر وہ اس جستجو کو ترک کر دیتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سچی محبت نہیں تھی۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو وہ فاطمہ کو الوداع کہتا ہے اور الکیمسٹ کے ساتھ احرام کی طرف نکل پڑتا ہے، اور پھر وہ سفر پر نکلتے ہیں جہاں اصل سب سے بڑا امتحان شروع ہوتا ہے۔ جی، جب انہیں قبائلی جنگجو پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں الکیمسٹ ایک ناقابل یقینی دعویٰ کرتا ہے۔ مجھے تو یہ حصہ ہمیشہ بہت عجیب لگتا ہے۔ الکیمسٹ جنگجوؤں کے سردار کو سینٹیاگو کا سارا سونا دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لڑکا ایک الکیمسٹ ہے جو خود کو ہوا میں بدل سکتا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا اسے موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ الکیمسٹ کا سکھانے کا آخری اور سب سے اہم طریقہ تھا۔ وہ سینٹیاگو کو ایک ایسی صورتحال میں ڈال دیتا ہے جہاں اسے بچانے کے لیے صرف ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے، اس کا اپنا کائنات کی روح کے ساتھ تعلق۔ سردار انہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہے، اور سینٹیاگو خوفزدہ ہے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ خود کو ہوا میں کیسے بدلنا ہے۔ اور الکیمسٹ کا جواب شاید کتاب کا سب سے مشہور جملہ ہے، صرف ایک چیز ہے جو خواب کو حاصل کرنا ناممکن بناتی ہے، ناکامی کا خوف۔ ناکامی کا خوف، اور یہ کہانی کے عروج پر لے جاتا ہے۔ تیسرے دن سینٹیاگو صحرا، ہوا اور سورج سے بات کرتا ہے۔ یہ محض ایک مکالمہ نہیں، یہ اس کے روحانی سفر کا عروج ہے۔ وہ صحرا سے مدد مانگتا ہے، محبت کی طاقت کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ ہوا سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سب ایک ہی ہاتھ سے بنے ہیں۔ وہ سورج سے بات کرتا ہے جو کائنات کی روح کو تو سمجھتا ہے لیکن محبت کو نہیں۔ اور آخر میں وہ اس ہاتھ سے رجوع کرتا ہے جس نے سب کچھ لکھا ہے۔ وہ خاموشی سے دعا کرتا ہے اور کائنات کی روح سے جڑ جاتا ہے۔ اور پھر معجزہ ہوتا ہے۔ ایک شدید ریت کا طوفان جسے سی موم کہتے ہیں اٹھتا ہے، اور جب طوفان تھمتا ہے تو سینٹیاگو کیمپ کے دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے خود کو ہوا میں بدل لیا تھا۔ یہ ایک علامتی تبدیلی ہے۔ وہ لفظی طور پر ہوا نہیں بنتا، بلکہ وہ فطرت کی تمام طاقتوں کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی اپنی روح خدا کی روح کا حصہ ہے، اور اس لیے وہ معجزے کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی سب سے بڑی رکاوٹ، اپنے خوف پر قابو پا لیا ہے۔ اس معجزے کے بعد انہیں جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ وہ اہرام مصر کے قریب پہنچتے ہیں، لیکن الگ ہونے سے پہلے الکیمسٹ اسے ایک آخری سبق دیتا ہے۔ جی، وہ ایک خانقاہ میں سیسے یعنی لیڈ کو سونے میں تبدیل کر کے دکھاتا ہے، تاکہ سینٹیاگو کو یقین ہو جائے کہ یہ ممکن ہے۔
یہ صرف جادو نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، یہ ایک علامت ہے۔ یہ اس کی اپنی اندرونی تبدیلی کا بیرونی مظہر ہے۔ جب کوئی اپنی ذات کو پاک کر لیتا ہے تو وہ معمولی چیزوں کو بھی قیمتی بنا سکتا ہے۔ اور پھر الکیمسٹ سونے کے 4 حصے کرتا ہے، ایک خانقاہ کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک سینٹیاگو کے لیے، اور ایک چوتھا حصہ خانقاہ کے پاس سینٹیاگو کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک بہت پر اسرار بات کہتا ہے، جو کچھ ایک بار ہوتا ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن جو کچھ 2 بار ہوتا ہے وہ یقیناً تیسری بار بھی ہوگا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ایک اشارہ ہے کہ سینٹیاگو کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ الکیمسٹ اسے بتا رہا ہے، جہاں تمہارا دل ہو وہیں تمہیں اپنا خزانہ ملے گا۔ وہ اسے خبردار کر رہا ہے کہ منزل کے بالکل قریب پہنچ کر بھی ہوشیار رہنا ہے۔ تو سینٹیاگو احرام تک پہنچ گیا ہے، اپنے سفر کے بالکل اختتام پر، لیکن کیا خزانہ وہیں ہے؟ اور الکیمسٹ کے آخری انتباہ کا کیا مطلب تھا؟ کہانی کا اختتامی راز ہماری اگلی اور آخری گفتگو میں کھلے گا، اور اس میں کتاب کا سب سے بڑا اور سب سے غیر متوقع سبق چھپا ہوا ہے۔ اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس کہانی کے ختمی راز اور کتاب کے آخری سبق سے محروم نہ رہیں۔ کوئک سمریز میں خوش آمدید، جہاں ہم کتابوں کے جوہر کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم پاولو کوئلو کی شہر آفاق کتاب دی الکیمسٹ کے سفر کے بالکل اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ جی، اور آج ہم دیکھیں گے کہ سینٹیاگو کو آخرکار اپنا خزانہ کیسے ملا اور کہاں ملا، اور اس سفر کا اصل پیغام کیا تھا۔ اور سچ پوچھیں تو اس کتاب کا اختتام ہی اس کی روح ہے۔ سینٹیاگو احرام مصر پہنچ تو گیا ہے، لیکن کہانی ابھی باقی ہے۔ بالکل، اور آج ہمیں جس بڑے سوال پر غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب سینٹیاگو کو پتہ چلتا ہے کہ خزانہ تو وہیں تھا جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا، تو کیا اس کا پورا سفر ایک بے معنی مشقت تھی، ایک طرح کا کائناتی مذاق، یا پھر اس کی زندگی کا سب سے ضروری سفر؟ جی یہی وہ نقطہ ہے جسے آج ہم کھولیں گے۔ تو چلیں سیدھا اس لمحے پر چلتے ہیں جس کا سب کو انتظار تھا۔ سینٹیاگو نے اتنا لمبا سفر طے کیا، احرام مصر تک پہنچا، کیا اسے خزانہ وہیں ملا؟ نہیں، اور یہی اس کہانی کی سب سے بڑی خوبصورتی اور ستم ظریفی ہے۔ اسے خزانہ وہاں نہیں ملا، اچھا، لیکن خزانے کا حتمی سوراخ وہیں سے ملا۔ جب وہ احرام کے سائے میں ریت کھود رہا ہوتا ہے تو خانہ جنگی سے بھاگے ہوئے کچھ لٹیرے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اوہ، یعنی اتنی مشکلات جھیلنے کے بعد منزل پر پہنچ کر بھی ایک اور آزمائش۔ یہ تو کردار کی ہمت کا آخری امتحان لگتا ہے۔ اور یہ امتحان صرف جسمانی نہیں تھا بلکہ روحانی بھی تھا۔ لٹیروں نے اس کے پاس جو تھوڑا بہت سونا تھا وہ چھین لیا اور اسے مارنا شروع کر دیا کہ شاید اس نے کچھ اور بھی چھپایا ہو۔ اپنی جان بچانے کے لیے سینٹیاگو آخرکار انہیں سچ بتا دیتا ہے کہ وہ ایک خواب کی پیروی میں یہاں خزانہ ڈھونڈنے آیا ہے۔ اور ظاہر ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوں گے۔ ایک تھکے ہارے لٹے پٹے چرواہے کی خوابوں والی بات پر کون یقین کرے گا؟ بالکل، وہ سب ہنستے ہیں، لیکن ان کا جو سردار ہے وہ ہنستے ہنستے رک جاتا ہے اور آگے بڑھ کر کچھ ایسا کہتا ہے جو سینٹیاگو کی دنیا بدل دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے، تم صرف اس لیے نہیں مرو گے کہ تم نے مجھے سکھایا ہے کہ انسان کو اتنا بے وقوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ اپنا خواب سناتا ہے۔ یہاں پر کہانی کا رخ 180 ڈگری پر مڑ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے پڑھتے ہوئے قاری بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ جی، وہ سردار کہتا ہے 2 سال پہلے اسی جگہ پر مجھے بھی ایک بار بار آنے والا خواب آیا تھا۔ اچھا؟ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے اسپین کے کھیتوں میں جانا چاہیے اور ایک تباہ شدہ گرجا گھر تلاش کرنا چاہیے جہاں چرواہے اور ان کی بھیڑیں سوتی ہیں۔ وہی گرجا گھر؟ جی وہی۔ وہ آگے کہتا ہے، میرے خواب میں سیکرسٹی کے کھنڈرات سے ایک سائککمور کا درخت اگ رہا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ اگر میں اس کی جڑوں میں کھودوں گا تو مجھے ایک چھپا ہوا خزانہ ملے گا۔ اور پھر وہ فیصلہ کن جملہ کہتا ہے، لیکن میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ ایک بار بار آنے والے خواب کی وجہ سے پورا صحرا عبور کرو۔ کمال ہے، یعنی جس خواب کو وہ لٹیروں کا سردار حماقت سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے وہی سینٹیاگو کی حقیقت ہے۔ بالکل، خزانہ واقعی اسپین میں تھا، اسی پرانے گرجا گھر میں جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے، کیا اس انکشاف سے سینٹیاگو کے سفر کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی؟ اسے اتنی تکلیف سے گزرنا پڑا صرف یہ جاننے کے لیے کہ جواب تو گھر پر ہی تھا۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے،
لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں تو اصل نقطہ کچھ اور ہے۔ کتاب کا پیغام یہ نہیں ہے کہ خزانہ گھر پر تھا، پیغام یہ ہے کہ خزانے کا پتہ جاننے کے لیے اہرام مصر تک کا سفر ضروری تھا۔ صحیح۔ اگر وہ لکیروں کا سردار اسے اپنا خواب نہ سناتا تو سینٹیاگو تو شاید ساری زندگی اہرام کے گرد ریت کھودتا رہتا۔ اسے گھر واپس جانے کی وجہ جاننے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ تو یہ ایک طرح کا پیراڈاکس ہے، آپ کو دور جانا پڑتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جو آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ آپ کے قریب ہی تھا۔ جی چلیں اسی خیال کو بنیاد بنا کر کتاب کے ان مرکزی اسباق پر بات کرتے ہیں جو ہمارے لیے اس کہانی میں چھپے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی تصور تو ذاتی اسطورہ یعنی پرسنل لیجنڈ کا ہے۔ جی، یہ کتاب کی بنیاد ہے۔ بوڑھے بادشاہ میلکیسیدک نے سینٹیاگو کو سمجھایا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جسے تم ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مطلب جب لوگ جوان ہوتے ہیں تو سب جانتے ہیں کہ ان کا پرسنل لیجنڈ کیا ہے۔ تو یہ صرف کوئی خواہش یا خواب نہیں۔ نہیں، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ زندگی کا وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور کتاب کے مطابق جب آپ اپنے ذاتی اسطورہ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو پوری کائنات آپ کی مدد کے لیے سازش کرتی ہے۔ لیکن یہیں پر ایک دلچسپ نقطہ ہے، اگر کائنات مدد کرتی ہے تو یہ سفر اتنا مشکل کیوں تھا؟ سینٹیاگو کو لوٹا گیا، اسے غلامی کے قریب زندگی گزارنی پڑی، اس کی جان خطرے میں پڑی۔ یہ کیسی مدد ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ کائنات آپ کے راستے کو آسان بنا دے گی، وہ یہ کہتی ہے کہ وہ آپ کو اشارے دے گی، آپ کو سکھائے گی اور آپ کو آزمائے گی تاکہ آپ اس مقصد کے قابل ہو سکیں۔ اچھا۔ کائنات کی مدد آسائشوں کی شکل میں نہیں بلکہ اسباق اور نشانیوں کی شکل میں آتی ہے، اور یہ ہمیں دوسرے بڑے نقطے کی طرف لاتا ہے، نشانیوں یعنی اومنز پر توجہ دینا۔ یہ نشانیاں یا اومنز یہ کیا ہیں؟ کیا یہ کوئی جادوئی چیز ہے یا اس کا کوئی گہرا مطلب ہے؟ کتاب میں تتلیوں، پتھروں اور بازوں کا ذکر ہے۔ کتاب کے تناظر میں یہ نشانیاں کائنات کی وہ خاموش زبان ہیں جسے سمجھنا پڑتا ہے، جیسے تتلی کا آنا ایک اچھا شگن تھا، یا جب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا تو اس کی تھیلی سے وہ یورم اور تھومم نامی پتھروں کا گرنا۔ ہاں، وہ اسے یاد دلاتے ہیں کہ اسے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ بالکل، لیکن سب سے بڑی مثال نخلستان میں بازوں کی لڑائی ہے، جسے دیکھ کر سینٹیاگو کو آنے والے حملے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی ایسی ہی نشانیوں کی تلاش کرنی چاہیے؟ یہ بات کہیں توہم پرستی کے قریب تو نہیں لگتی؟ شاید اس کا زیادہ عملی مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے وجدان، اپنی انٹیویشن اور اپنے ارد گرد کی دنیا پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اکثر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے اشاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو شاید ہمیں صحیح سمت دکھا رہے ہوں۔ صحیح۔ یہ نشانیاں دراصل اپنے مقصد کے ساتھ ہاہنگ ہونے اور دنیا کو ایک کھلے ذہن سے دیکھنے کا ایک استعارہ ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس راستے پر چلنا، ان نشانیوں کو سمجھنا، اس کے لیے ہمت چاہیے، اور کتاب میں ناکامی کا خوف ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ یہ ہمیں تیسرے سبق کی طرف لاتا ہے۔ بالکل، اور اس کی بہترین مثال سینٹیاگو نہیں بلکہ وہ کرسٹل کا تاجر ہے۔ وہ کردار اس کتاب کے سب سے المناک کرداروں میں سے ایک ہے۔ اس کا ذاتی اسطورہ ہے مکہ جا کر حج کرنا۔ اس کے پاس وسائل بھی ہیں لیکن وہ کبھی نہیں جاتا۔ کیوں؟ وہ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ وہ سینٹیاگو کو بتاتا ہے کہ اسے ڈر ہے کہ اگر اس نے اپنا خواب پورا کر لیا تو اس کے بعد جینے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہے گا۔ اس کا خواب اسے زندہ رکھے ہوئے وہ حقیقت میں اسے جینے سے ڈرتا ہے۔ اوہ! الکیمسٹ خود کہتا ہے نا کہ صرف ایک ہی چیز ہے جو خواب کو حاصل کرنا ناممکن بنا دیتی ہے، ناکامی کا خوف۔ لیکن کرسٹل مرچنٹ کے معاملے میں یہ کامیابی کا خوف بھی ہے نا؟ خوف کی تعبیر کے بعد کی خالی پن کا خوف۔ بالکل، یہ ایک بہت گہری نفسیاتی انسائٹ ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے بڑے خوابوں کو صرف اس لیے پورا نہیں کرتے کیونکہ وہ اس خیال سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ایک دن میں یہ کروں گا۔ ہاں، اس خواب کو حقیقت بنانے کی کوشش میں ناکامی کا خطرہ موڑ لینے سے وہ آرام دہ خواب بہتر لگتا ہے۔ یہی اس کردار کا سبق ہے۔ وہ اپنی دکان کی کھڑکی سے صحرا کو دیکھتا رہتا ہے لیکن اسے عبور کرنے کی ہمت کبھی نہیں کرتا، جبکہ سینٹیاگو جو ایک چرواہا ہے اپنا سب کچھ بیچ کر اس صحرا کو عبور کر لیتا ہے۔ یہ خوف پر عمل کو ترجیح دینے کی کہانی ہے۔
تو ہم نے ذاتی اسطورہ، نشانیوں پر توجہ اور خوف پر قابو پانے کی بات کی۔ اب آتے ہیں اس چوتھے اور شاید سب سے بڑے سبق پر، جو خزانے کے مقام سے جڑا ہے، جی کہ سفر خود ہی انعام ہے۔ بالکل۔ جب سینٹیاگو آخرکار اسپین واپس آ کر اسی سائیکومور درخت کے نیچے کھدائی کرتا ہے اور اسے سونے سے بھرا صندوق مل جاتا ہے تو ہوا میں اسے ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ الکیمسٹ کی آواز۔ جی، الکیمسٹ کی آواز لگتی ہے جو کہتی ہے، اگر میں تمہیں پہلے بتا دیتا تو تم نے اہرام مصر نہ دیکھے ہوتے۔ وہ خوبصورت ہے نا؟ اور یہ ایک جملہ پورے سفر کو جواز فراہم کرتا ہے۔ جی اگر اسے یہ سفر نہ کرنا پڑتا تو وہ کبھی ایک بادشاہ سے نہ ملتا، کبھی کرسٹل کی دکان پر کام کر کے محنت کی قدر نہ سیکھتا، صحرا کی زبان نہ سمجھتا، فاطمہ سے محبت نہ کرتا۔ ہاں، اور سب سے بڑھ کر وہ کبھی الکیمسٹ سے نہ ملتا جو اسے کائنات کے اصول سکھاتا ہے۔ یہی اصل خزانہ ہے۔ سونا تو بس ایک بونس تھا، اصل دولت وہ تجربات، وہ حکمت اور وہ محبت تھی جو اس نے راستے میں کمائی۔ اس نے صرف خزانہ نہیں پایا، اس نے خود کو پایا۔ بالکل، وہ ایک سادہ چرواہے کے طور پر نکلا تھا اور ایک ایسے شخص کے طور پر واپس آیا جو دنیا کی روح سے بات کر سکتا تھا۔ منزل اہم تھی، لیکن صرف اس لیے کہ اس نے اس تبدیلی کے سفر کو ممکن بنایا۔ تو آخر میں جب سینٹیاگو کو خزانہ مل جاتا ہے، کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کا آخری خیال کیا ہوتا ہے؟ یہ کتاب کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ اسے سونے کے سکے مل جاتے ہیں، لیکن اس کا دل صحرا میں فاطمہ کے پاس ہے۔ آخری منظر میں افریقہ سے آنے والی ہوا، جسے لیونٹر کہا گیا ہے، وہ اسے فاطمہ کے بوسے کا احساس دلاتی ہے۔ وہ ہوا سے بات کرتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی محبت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اور کتاب کی آخری سطر ہے، میں آ رہا ہوں فاطمہ۔ جی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے دونوں جہان جیت لیے ہیں۔ اسے مادی دولت بھی ملی اور روحانی اور جذباتی تکمیل بھی۔ مصنف کا پیغام واضح ہے، جب آپ سچے دل سے اپنے ذاتی استورا کی پیروی کرتے ہیں تو کائنات آپ کو صرف وہ نہیں دیتی جو آپ مانگتے ہیں، بلکہ وہ سب کچھ دیتی ہے جس کی آپ کو اصل میں ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ سینٹیاگو کو خزانہ چاہیے تھا، لیکن اسے محبت اور حکمت کی بھی ضرورت تھی جو اسے سفر میں ملی۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ مصنف پاولو کوئلو خود اپنے پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب کسی نہ کسی طرح ان کی اپنی کہانی بھی ہے۔ جی، انہوں نے بھی اپنے لکھنے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کئی سال جدوجہد کی۔ جب یہ کتاب پہلی بار برازیل میں شائع ہوئی تو یہ بالکل نہیں بکی، پبلشر نے اسے ڈراپ کر دیا۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ نہیں، وہ اپنے ذاتی اسطورہ پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک اور پبلشر تلاش کیا اور پھر اس کتاب نے تاریخ رقم کر دی۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ کتاب کا فلسفہ صرف کہانی تک محدود نہیں ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم واپس اپنے ابتدائی سوال پر آتے ہیں، کیا سینٹیاگو کا سفر ایک مذاق تھا؟ نہیں، یہ ضروری تھا، یہ خود شناسی کا ایک لازمی عمل تھا۔ بالکل، اور یہ ہم سب کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتا ہے۔ شاید اصل خزانہ ہمیشہ ہمارے قریب ہی ہوتا ہے، ہمارے اندر، ہمارے تعلقات میں، ہمارے گھر میں۔ لیکن اس کی قدر جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں کبھی کبھی ایک طویل، مشکل سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ شاید یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارا اہرام مصر کیا ہے اور ہمارا سائیکامور کا درخت کہاں ہے؟ وہ کون سا سفر ہے جو ہمیں خود سے ملوانے کا منتظر ہے؟ اگر آپ نے یہ سیریز پسند کی تو چینل سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کا پرسنل لیجنڈ کیا ہے۔